प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मैंने जामतुल फलाह आज़मगढ़ से आलमियत हज़रत किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और B.Ed किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MPhil PhD किया है। अभी मैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में अरबिक डिपार्टमेंट का हेड हूँ और फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ का डीन हूँ। वहाँ मैं वाइस चांसलर की मनसब पे भी फायज था। आपका जो सवाल है क्या मुस्लिम समाज में भी जो है हिंदू समाज की तरह या जिस तरह हिंदू समाज में बराबरवाद है, क्या मुस्लिम समाज में भी सहीदवाद है? फिर ये सवाल उठता है कि मुसलमानों के बीच भी जात पात क्यों है। एक सोच है जो कहती है कि कुछ मुसलमान दूसरों से ऊंचे हैं क्योंकि उनका खून पाक है। इस सोच को कहा जाता है सैयदवाद। आज इसी पर बात करेंगे। जहाँ तक सैयदवाद की इस्तिलाह है, ये जब मुस्लिम समाज में मसवात की चाहत रखने वाले लोगों ने तहरीक उठाई और उन किताबों को पढ़ा जिसमें सैयद ज़ात के बारे में कुरान और सही अहादीस के ख़िलाफ़ तारीफ बयान की गई थी, तब इन्होंने एक लफ्ज़ सैयदवाद का इस्तेमाल किया है। दरहकीकत सैयद अरबिक में एक वर्ड है जिसके माने तो सरदार के हैं। हदीस के अंदर भी है और कुरान के अंदर भी सरदार का इस्तेमाल हुआ है। और अरबिक लैंग्वेज में इसको जो है मिस्टर के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी शख्स चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम उस करीब में सैयद के नाम से पुकारते हैं। लफ्ज़ सैयद एक ज़ात के माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद इस्लाम वजूद में आया है। एक शिया स्कॉलर थे शरीफ रज़ी, जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खुतबात को इकट्ठा किया। उसकी खुशी में एक शिया बादशाह ने उनको अशरीफ का लक़ब दिया। खुद शरीफ रज़ी ने लफ्ज़ शरीफ को या सैयद को अपने ज़ात के इस्तेमाल नहीं किया है। और आज भी अरब कंट्रीज़ में सैयद कोई कास्ट नाम नहीं है। जो लोग अपने आप को अहले बैत से मानते हैं या जिनके बारे में कहा जाता है कि अहले बैत से हैं, वो अपने आप को शरीफ लिखते हैं। जैसे शरीफ मक्का जो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत किया था और अंग्रेज़ों के साथ दिया था। इसी तरह ये सवाल है, तो ये कहाँ से आया कि ये सैयद जो है ज़्यादा अफजल है? ये वो सारी मनगढ़ंत हदीसें, मौजूद हदीसें, सूफियों के की कहावतें, कहानियाँ गढ़ी गई उनको अफजल बनाने के लिए। आप देखेंगे कि इसको प्रमोट करने में सूफियों का बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादातर सूफिया का ताल्लुक़ देखेंगे अब ईरान से है। जितने यहाँ पे जो बड़े बड़े मज़ार हैं जो अपने आप को जो है बड़े सूफी माने जाते हैं, उनका जब शरीर सब तलाश करेंगे या जो उनका माइग्रेशन तलाश करेंगे तो पता लगेगा कि ईरान से तशरीफ़ लाए हैं। वो अरब से शायद नादिर ही कोई किसी को आता है कि वो अरब से आए हैं। चूँकि कहा जाता है कि अब्बासी दौर में जब उन पर जुल्म हुआ तो जो है वो ईरान की तरफ माइग्रेट कर गए। ईरान से फिर जो है इधर इंडिया की तरफ आ गए। सूफियों के लिटरेचर में देखेंगे कि आप जो है सईदों को सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई है। जो सबसे बड़ा सूफ़ी था इब्न अरबी, उनकी किताब है फुतुहात मक्किया,
اس میں لکھتا ہے کہ جو ہے ایک سید قاتل ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ حضرت حجت الاسلام اپنے دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹھے تھے۔ ایک سید صاحب آئے کلین شیف، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، حجت الاسلام ادب سے کھڑے ہو گئے، پہچانتے تھے۔ صدر الشریعہ نے کہا حضور فاسق کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے برجستہ کہا مفتی صاحب چہرہ فاسق ہوتا ہے، نسبت فاسق نہیں ہوتی، نسبت فاسق نہیں ہوتی۔ میں اس خون کو کیسے فاسق کہوں جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سیدوں کی توہین سے بچنا چاہیے۔ حاشا کلّہ اگر کبھی جھٹکے میں بھی بھول سے بھی کسی سید کا دل ٹوٹ گیا تو آپ نے صرف سید کا دل نہیں توڑا بلکہ آپ نے غضب کو دعوت دی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ نسب و شرف، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے صوفیوں کی چیزیں ملیں گی۔ صوفی لٹریچر میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے سید جو ہے سونے کے برابر ہے، اگر ٹوٹ بھی جائیں تو ان کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا آپ مجھے تھوڑا بتائیے کہ جیسے ان کو مانا تھا وہ نبی کی اولادوں میں سے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ سید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتایا کہ جو علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں بتایا کہ جس کا مولا اس کا علی مولا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ فاطمہ جو ہے جنت میں سردار ہوں گی عورتوں کی، اور علی یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا تھا وہ سردار ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں اس ٹائپ سے کچھ جوڑتے ہیں، بتاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ان کے شان میں یہ سب بات کی جاتی ہے۔ تو اس کا تو دھارمک آدھار ملتا ہے، جیسے برہمنواد کا دھارمک آدھار مل رہا ہے۔ دیکھیے موضوع حدیثوں میں انہوں نے گڑھا گیا ہے، قرآن کے لحاظ سے اور صحیح حدیث کے لحاظ سے۔ حضرت حسن حسین نبی کی اولاد نہیں ہے، سید نبی کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اور اسی کے جسٹ آیت آ گئے ہیں سورہ احزاب کی، تو ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے، ان کے نواسے ہوئے۔ بسیلی حضرت حسن اور حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے۔ اگر یہی کہا جائے تو حضرت علی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کا بیٹا علی بن العاص، ان کی بیٹی امامہ، ان کو ان کی اولاد کے لیے مانا جاتا ہے۔ اچھا، اور بخاری کے حدیث سے من ادعا الی غیر ابی ہے فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا نسب جوڑے اس پہ جنت حرام ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، مطلب یہ پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیے جو آل کا لفظ ہے قرآن کے اندر دو معنی استعمال ہوا ہے، ایک خاندان کے معنی میں اور ایک ماننے والے متبعین کے معنی میں، فالوورس کے معنی میں۔ تو اس درود کے اندر جو معنی ہے وہ فالوورس کے لیے ہے، نہ کہ خاندان کے لیے ہے۔ خاندان کا اگر ایسا مان لیجیے گا آپ، تو ابو لہب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے لیے نہیں ہوگا کیا یہ؟ اس طرح بہت سی ایسی حدیثیں گڑھی گئی یا ایسی حدیثیں بنائی گئی جس میں کہا گیا کہ سیدوں کی زکوٰۃ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کہ 8 مصرف ہے، 8 جگہ خرچ ہوگا۔ اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ سید کی زکوٰۃ نہیں ہے یا اہل بیت کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی، خانہ جنگی میں جب یہ لوگ جو لوگ بنو ہاشم کے نام پر خلافت حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ہارنے لگے، تو انہوں نے حدیثیں کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک اسکالر ہے حیدرآباد کے، جن کی کتاب ہے دین تصوف و طریقت، سید علی حسینی، وہ لکھتے ہیں کہ ہارون کے زمانے میں اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو پکڑا گیا جو موضوع حدیثیں کرتا تھا اپنے خاندان کے بارے میں۔ چلا کہ اس نے 5000 حدیثیں گڑھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہ حضرت جعفر بن صادق کے بیٹے تھے وہ محمد۔ تو اس طرح جب خانہ جنگی ہوئی تو لوگوں نے اپنے پھر لوگ کرنے کے لیے موضوع حدیثیں کرنا شروع کر دی۔ کھانا جنگی مطلب گرا شروع ہوا۔ ہاں۔ جیسے مطلب بنو امیہ اور بنو عباس، بنو امیہ کے خلاف عباسیوں نے حضرت آل نبی کا لقب دے کر کے یا نقیب آل محمد لقب دے کر کے جنگ کیا اور ان کو باہر کر دیا۔
اس سے پہلے جو ہے اہل بیت جو کہا جاتا ہے اور بنو امیہ میں لڑائی ہوئی، جب اہل بیت کے نام پر بنو عباس نے جو ہے خلافت حاصل کر لیا بنو امیہ کو ہرا کر کے، تو خلافت اہل بیت میں نہیں ملی بلکہ عباس نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر، پھر اس سے لڑائی ہوئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سازش سے گڑھی گئی ہے، اور صوفی نے بہت بڑا رول ادا کیا کہ جب تم خلافت نہیں ملے گی ہمیں تو ہم جو ہے دنیاوی خلافت نہیں لے کر کے ہم دینی خلافت لیں گے۔ تو اسلام میں جو خلافت کا کنسیپٹ ہے کہ کوئی خلیفہ بنتا ہے تو اس کا بیعت کی جاتی ہے کہ ہم آپ کے صحیح کاموں پہ جو ہے عمل کریں گے، آپ کے حکم مانیں گے۔ اس سے صوفیوں کے یہاں ہے خلافت بڑھتی ہے۔ اچھا، سیدواد ایک ایسی سوچ ہے جس میں مسلم سماج کے کچھ لوگ، خاص کر سید کہلانے والے، اپنے آپ کو باقی مسلمانوں سے اونچا اور خاص مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ چونکہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اس لیے ان کا درجہ باقی مسلمانوں سے اوپر ہے۔ اس سوچ کے چلتے مسلم سماج میں بھی اونچ نیچ کی ایک ویوستھا بن گئی ہے، جس میں سید اور دوسری اونچی جاتیاں جیسے شیخ پٹھان اپنے آپ کو باقی جاتیوں جیسے دلت مسلمان یا پچھڑی جاتیاں سے بہتر سمجھتی ہیں۔ یہاں تک کہ کئی بار دھارمک کہانیاں یا حدیثیں بھی گڑھ لی جاتی ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سیدوں کی سیوا کرنے سے جنت ملے گی، یا سید غریب ہے تو اس کی مدد کرنا باقی لوگوں کا فرض ہے۔ اس سے سماج میں یہ سوچ مضبوط ہوتی جاتی ہے کہ سیدوں کا سمان اور سیوا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب۔ عام مسلمان بھی ان باتوں کو بنا سوال کیے مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب دھرم کا حصہ ہے۔ اصل میں اس سوچ سے مسلم سماج میں برابری کی جگہ جنم اور خاندان کے آدھار پر بھید بھاؤ ہونے لگتا ہے، جو اسلام کا مول سندیش تھا، سب انسان برابر ہیں، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ سیدواد کی وجہ سے مسلم سماج میں نیترتو، عزت اور بڑے پدوں پر اکثر سید یا اونچی جاتی کے لوگ ہی دکھتے ہیں، جبکہ باقی جاتیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سیدواد کا مطلب ہے مسلم سماج میں خاندانی اونچ نیچ کو صحیح ماننا اور سید جاتی کو باقی سب سے اوپر رکھنا۔ یہ سوچ سماج میں برابری اور انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم میں کیوں نہ ہو۔ اب یہ بتائیے، جب اتنا ہی مضبوط ہے سیدواد، تو آپ دیکھیے سیدواد کے خلاف کبھی اس طرح آندولن نہیں ہوا، لوگ شبد بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے سیدواد، جبکہ اب دیکھیے برہمنواد کتنا استعمال ہوتا ہے۔ موہن بھاگوت جی نے خود بولا ہے اس کے برہمنواد کے خلاف، اور کتنے برہمن ہیں جو اس کے خلاف آندولن کر رہے ہیں۔ مطلب میں آپ کو دلتوں کا تو آندولن ہے ہی ہے، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ برہمنواد کے خلاف برہمن بھی آندولن کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وچاردھارا ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے مردواد کے خلاف یا پروشواد کے خلاف، پروش ستا کے خلاف پروش بھی آندولن کرتے اسی طریقے سے۔ تو یہ سید تو نظر نہیں آتے کوئی۔ بیسیکلی دیکھیے جو ہے کچھ اس کا اچھے سال نکلے ہیں جو اپوز کیا ہے، آج بھی کچھ ایسے سید میں سالر ہیں جس کو نہیں مانتے ہیں۔ نہیں، میں یہ شبد کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے شبد کے مطلب ہوتے ہیں، جب کوئی شبد چلتا ہے تو اس کو اپنے آپ میں ایک راجنیتی کرتا ہے نا۔ جب ہم بہوجن بولتے ہیں یا ابھی جو ہم بول رہے ہیں کہ برہمنواد، تو برہمنواد بولتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دلتوں کا ایک آندولن جو کسی کے خلاف کھڑا ہے، کسی وچار کے خلاف کھڑا ہے۔ بیسیکلی دیکھیے اہل بیت کے نام پر ایک سیاسی مومنٹ کو مل گیا، جو شیعہ مومنٹ ہے بیسیکلی ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے، یہ مذہبی مومنٹ نہیں مانی ہے اس کو آپ۔ انہوں نے مذہب کو سیاست کے طرح استعمال کر کے پیدا کیا، اور وہی چیزیں سنیوں کے اندر بھی آتی چلی گئی۔ جو سنیوں کے ہاں سید تھے یا صوفی تھے، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ تو علی حسینی صاحب کی کتاب جو ہے دین تصوف طریقت، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب شیعہ لوگ خلافت حاصل کرنے میں ہار گئے تو انہوں نے صوفیزم کو پروموٹ کیا کہ ہم جو ہے دینی خلافت کے نام پر شروعات کریں گے۔ انہوں نے جو ہے سیدواد کو اور اہل بیت کو جو ہے غلط معنی میں پیش کیا، جو اسلام کے خلاف تھا وہ۔ تو مطلب میرا سوال ابھی یہی ہے کہ سیدواد کے خلاف کبھی آندولن ہوا کیوں نہیں؟ چونکہ اس کو ایسا اسلام سے جوڑ دیا کہ جو اس سے خلاف بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بتایا میں نے ابھی کا مثال دیا میں نے کہ وہ قاتل بھی ہو، زانی بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، وہ جو ہے جنتی ہوگا، اس پہ جنت کا حرام ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ سید اگر فاسق بھی ہو جائے، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، سنیما دیکھنے والا ہو، بد کردار ہو، لڑکی باز ہو، تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ تجھے یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ سید جب تک کافر نہ ہو جائے اس کی تعظیم نہیں جاتی۔ ارے تو نے وہ حدیث نہیں سنی جس کے راوی عمر ابن خطاب ہے؟ زینب بولتی ہے، حضرت عمر روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سید کے تعلق سے
بدلے کی भावना बाल के बराबर भी पैदा हो जाए तो खुदा की कसम उस बंदे पर अल्लाह की जन्नत हराम है। اور اس میں دیوبندی علماء بھی، بریلوی علماء بھی، شیعہ علماء تو ہے ہی اس میں شامل. ان کا تو مین ایشو یہی ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت. جی لیکن جب سید واد جو ہے ایک آزاد بھارت میں اور جدید دور میں استعمال ہوا ہے، جو اسی معنی استعمال ہو رہا ہے جو برہمات کے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف موومنٹ نہ اٹھنے کا وہی ریزن ہے کہ سوچتے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے قیامت کے دن، یا جو ہم جنت چلے جائیں گے. اس کو مذہب سے ایسا کریکٹ کر دیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی جو ہے جو پسماندہ ہے ان سے بھی کہہ دی تو جاپان آپ کے خلاف کھڑے جائیں گے. مطلب آپ نے سیدوں کے خلاف بول دیا، سید کے خلاف بولنا، اسلام کے خلاف بولنا ہے. اس کو ایسا اس کو سید کو جو ہے اسلام بنا دیا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم سے بات کریں گے.